अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में मैं हूं आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा। आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ते हैं। बानी पीटीआई की साबका अहलिया जुमाइमा भी उनकी हिमायत में सामने आ गईं। हुकूमत पर बेटों को बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कप्तान के बेटों की पाकिस्तान में एहतजाज में शमूलियत पर गिरफ्तार करने के ऐलान की मजम्मत। पाकिस्तान की जमहूरियत पर भी सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई के बेटे अमेरिका में लॉबिंग के बाद पाकिस्तान में आकर अपने वालिद की रिहाई मुमकिन बना सकेंगे। इस अहम इशू पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की खबरें दम तोड़ गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दो टोक अल्फाज में तरदीद। सदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान गलत फहमी डालने की कोशिश करने वालों को सख्त पैगाम। प्रोपेगेंडा खबर चलाने वालों को मुल्क दुश्मन एजेंसियों का मददगार करार दे दिया। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा न रुक सका। हुकूमत ने कीमतों में कमी लाने का बड़ा फैसला कर लिया। कौमी असम्बली दाखिला कमेटी में इस्लामाबाद में बनने वाले नए प्रोजेक्ट के नाकिस होने का राज खुल गया। जरताज गुल की CDA अफसरान पर चढ़ाई। दूसरी तरफ सेनेट खजाना कमेटी में सेनेटर अफनान उल्लाह ने FBR पर सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाने का इल्जाम लगा दिया। कमेटी इजलासों की एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की जुबानी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आज बानी पीटीआई की साबका अहलिया जुमाइमा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो इल्ज़ाम आयद कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत पर कि उनके बेटों को उनके वालिद से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा ट्वीट में वो जहाँ के जमहूरी सिस्टम पर भी तनकीद करती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कहना कि उनके बेटों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ना उन्होंने कभी रजू किया मुलाकात के लिए, ना पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने कभी कोशिश की। अब चूँकि लीमा खान साहबा जो उनकी बहन है इमरान खान साहब की, वो ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो आके तहरीक में शामिल होंगे, तो उसके बाद से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आना शुरू हुए हैं। हाँ, जमहूरी निज़ाम के ऊपर या पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं उस पर उनका बातचीत करना कुछ अरसे के बाद, कुछ गैप के बाद मेरे ख्याल में इसीलिए शायद शुरू हुआ है कि वो पहले अमेरिका गए, उनके बेटे वो लॉबिंग की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आने के हवाले से भी ये जो एक पॉलिटिकल कार्ड है, PTI ने इसका आगाज़ किया खेलना कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सके कि उनके बेटे आके तहरीक चलाना चाहते हैं और वो तहरीक चलाएँगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं समझता, सच्ची बात तो ये है कि ये एक सियासी कार्ड के अलावा कोई बड़ी कोशिश होगी कि वो संजीदगी के साथ पाकिस्तान आना चाहेंगे। 2 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो इमरान खान साहब से आके मिलें। उससे पहले जब इमरान खान साहब की टेलीफोन पर बात भी करवाई जाती थी अपने बच्चों से, फिर कुछ अर्से के बाद PTI का कहना ये है कि ये गैप आ चुका है, अब उनकी बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को भी देखना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों से बातचीत करना चाहें तो करवा दें, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो जुमैमा का जो ये ट्वीट है बहुत से लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी समझती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की यहाँ पर विक्टिमाइजेशन की जाती है, जो लिखा भी है उन्होंने कि वेंडेटा है और उनको थ्रेट किया गया है कि उनके बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा अगर वो इन्होंने जलसे जुलूस किए। तो आपको लगता है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान के माहौल में भेजेंगी, जिसके बारे में खान साहब को खुद भी माजी में रहा है कि यहाँ के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है और कल को अगर वो आएँ जलसा जुलूस लीड करें? जुमैमा तो सारा पाकिस्तान के हालात को जानती हैं, तो लगता है वो रिस्क लेंगी या सिर्फ मुलाकात के लिए भेजना चाहती हैं या तहरीक को लॉन्च करने के लिए वो भेजेंगी? मेरे ख्याल में क्लासर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया उनको, जिसके बाद उनका ये ट्वीट भी आया है। ये नज़र नहीं आता कि वो अपने बच्चों को भेजेंगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि अगर 2 सालों में मुलाकात के लिए उन्होंने ना कभी कोशिश की, ना वो पाकिस्तान आए, या तो होता कि जब वो जेल गए थे इमरान खान साहब उसी वक्त उनके बच्चे पाकिस्तान आके मुलाकात की कोशिश करते, हुकूमत ना करने देती मुलाकात, तो उस पर फिर शायद जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी आता। अब चूँकि तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए कोई ईंधन की ज़रूरत है, कुछ उसके लिए मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस सतह पे आज आन पहुंची है, 24 नवंबर के बाद अगर तहरीक इंसाफ 24 नवंबर वाला फ़ाइनल कार्ड ना खेलती तो तहरीक इंसाफ का कोई दबाव भी था कि वो एहतजाजी तहरीक चला सकती है। लेकिन उस फाइनल कॉल के बाद
تحریک انصاف اب دباؤ کا شکار ہے بجائے اس کے حکومت دباؤ کا شکار ہوتی. تو اب اس کی میں ایک مومنٹم ڈالنے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے، اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ کوششیں شروع کی گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بچے پاکستان آ جائیں اور وہ ایک نیوز بنے گی بڑی. اور پھر جمائمہ اگر کوئی ایسا ماحول بن گیا تو وہ کوشش کریں گی کہ وہاں کا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی آئے اور اس کی کوریج ہو. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. جمائمہ کو پاکستان کے حالات کا بھی پتہ ہے، سیاسی جماعت کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اس کا بھی علم ہے، اور جس طریقے سے ان کے بچوں کے حوالے سے فیملی میں عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھانجوں سے، اپنے بھتیجوں سے بہت محبت کرتی ہیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی دوسری شادی کے بعد یہ کہا جائے کہ وہاں ان کی لیے کوئی قبولیت ہے، میرا نہیں خیال. کیونکہ بشرا بی بی اگر جیل میں نہ ہوتی تو آج علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہے ان کے پاس پارٹی کے بہت سارے معاملات نہ ہوتے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی بشرا صاحبہ کی بات کی کہ وہ بھی صاحب ذرا جیل میں ہیں، ان کے علیمہ خان صاحبہ کی بھی آپس میں بہت زیادہ ایک ٹگ آف وار جو تھی ہم نے سنی ہوئی. لطیف کوسہ صاحب کی بھی ایک آڈیو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو گفتگو کر رہے تھے، اسی طرح کی چیزیں تھیں. پھر وہ وہاں پہ کے پی سے بیٹھ کے بھی وہ پارٹی کو چلا رہی تھیں. انہیں وہ کیسے ہوگا یہ لگے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ خان صاحب کی پارٹی کا ایک جینون طور پر ان کے پی ایم کے سپوز وہ اپنا وہ رائٹ سمجھتی ہیں. اب جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے یا لگتا ہے کہ وہ جمائمہ بھی اپنے بچوں کو بھیج سکتی ہیں باپ سے ملاقات کے لیے یا پارٹی لیڈ کرنے کے لیے، وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیں گی کہ ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے بچے ہیں تو پہلا رائٹ انہیں کا بنتا ہے، سپوز کا بعد میں بنتا ہے؟ میرا نہیں خیال بشرا بی بی جو ہے وہ اس کو قبول کریں گی. حتیٰ کہ وہ تو علی مین گنڈا پور صاحب جو فیصلے کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے ان کے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں تھی. پھر ڈی چوک میں آنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس سے بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی ان کے احکامات نہیں مانے اور از خود وہ ڈی چوک جانے کا اعلان کر چکی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے قابل قبول تو نہیں ہے، لیکن وہ جیل میں ہیں. البتہ یہ ضرور ہوگا جو ان کے حمایتی ہیں اور جو علیمہ خان صاحبہ کے یا عمران خان صاحب کے بچوں کے حمایتی ہیں ان میں رفت مزید بڑھ جائے گی. کیونکہ بشرا بی بی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں یا ان کا بڑا اہم کردار ہے. جب حکومت میں تھی پاکستان تحریک انصاف، آپ کو یاد ہوگا اس وقت صرف ایک ہی نام تھا، یا عمران خان صاحب یا بشرا بی بی، یعنی علیمہ خان صاحبہ ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان کو پارٹی کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی. اب چونکہ وہ خود جیل میں ہیں اس لیے کھل کر کوئی ایسا گروپنگ تو وہ کر نہیں سکتی. لیکن جو اس وقت بھی لوگ سمجھتے ہیں جو ایون بشرا بی بی کے ساتھ ہیں، آپ کو مشال یوسف زئی کی صورتحال کا زیادہ پتہ ہے کہ جو بھی ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ کی طرف آپ جاتا ہوا نظر آتا ہے وہاں دوسرا کیمپ ان کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں چونکہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب پارٹی جو ہے اس کے فیصلے کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور بچوں کو وہ ایک وکٹم کارڈ کے طور پہ یا اپنے ان کا باپ جیل میں ہے، پھر بچوں کے ساتھ کارکنوں کی جو ایفیلیشن ہو سکتی ہے یا سپورٹ مل سکتی ہے، اس کو وہ یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی کوشش بھی ہوگی. باقی رہی بات قاسم اور سلمان، ان کو ضرور پاکستان آنے دینا چاہیے، وہ آئیں اپنے باپ سے ملیں، یہ تو بڑی سلی سی بات ہے، اس کی آپ بھی ہمیشہ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچے باہر نکلیں یا احتجاج میں شامل ہوں وہ ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت کتنی ہوگی، تقاریر کرنی پڑیں گی، جلوس کی قیادت کرنی پڑے گی. تو کیا سلمان اور قاسم کے لیے یہ آسان مرحلہ ہوگا؟ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں خاص طور پہ جہاں اسٹیج پہ چڑھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں کہ احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکیں. ویسے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے باہر آنے کا جو ایک ماحول تھا وہ 24 نومبر کے بعد تقریباً ختم ہو چکا ہے. کیونکہ جو آخری کارڈ کا جو ہوتے ہیں نا، اس کے کارڈز، آپ کے تاش کے کارڈز، تاش کے پتوں میں جو ایک یکا ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں لوگ اوپر رنگ کا یکا مار کے سب کچھ لپیٹ کے لے جائیں گے، وہ تاش کا جو یکا ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. اب شاید ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ وہ احتجاج کے نتیجے میں، اسٹریٹ پاور کے نتیجے میں باہر آ سکیں. باہر آنے کے لیے باہر انہیں اپنے معاملات بہتر کرنے ہوں گے. جس کی ملک صاحب آپ نے بیک گراؤنڈ اور بڑی آپ نے اس میں ایک بڑی دلچسپ باتیں کی جو پاکستان کے لوگوں کو شاید دوبارہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. آپ نے جو ہنٹس ڈراپ کیے ہیں کہ بشرا صاحبہ نے ڈے 1 سے ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں اور باقی ان کے جو پہلے بچے وغیرہ تھے ان سے دور رکھنے کی ایک شعوری کوشش
بات چیت ہوتی رہتی ہے. خان صاحب کا نکاح ہوا تو بھی اس میں بہنیں انوائٹ نہیں تھیں. جب وزیر اعظم بنے اور اوتھ لیا انہوں نے تو بھی بہنوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا, بچے بھی انوائٹڈ نہیں تھے وہاں پہ. پھر ہم نے دیکھا عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے, 3.5 سال یو کے کا کوئی وزٹ نہیں کیا, کوئی بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی کبھی, نہ وہ ملنے کے لیے ان 3.5 سال میں آئے, نہ خان صاحب وہاں یو کے میں گئے. تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ان کو شاید منع کیا گیا کہ ابھی آپ نے یو کے نہیں جانا. اب جب وہ یہ سنیں گے کہ جناب کے بہنیں جو ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں, صاحب ذرا بہنیں خوش نہیں تھیں اس شادی پہ, وہ سب کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کہ میرے بھائی کے بچے آ رہے ہیں. تو یہ رفٹ جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں بشرا صاحبہ کے لیے ایک طرح کا علیمہ خان صاحبہ نے ایک کاؤنٹر وار کیا ہے کہ بچوں کو تو نہیں روکا جا سکتا, وہی ہیں پولیٹیکل ان کے, یا ادروائز ان کے وارث تو وہی ہیں, وہ تو بشرا صاحبہ کے ذریعے وہ ہوں گی. سو یہ علیمہ خان صاحبہ کا یا اس پارٹی کے رینکس کا یہ کارڈ ہے جس کا یکا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بشرا صاحبہ کا رول نہیں چاہتے پارٹی کے اندر زیادہ جو ہمیں نظر آتا تھا آپ کے بقول. بالکل درست کہا آپ نے. کوشش تو یہی ہے کہ اگر بشرا بی بی باہر آتی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے میری فیلنگز ہیں یا میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی باہر آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کا پولیٹیکل کردار یا ان کی جو اہمیت ہے وہ پھر مائنس ہو جائے گی. کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت تک یا آج کے دن تک, کل کا نہیں پتا, اللہ غیب کا علم جانتا ہے کل کیا ہوگا, لیکن عمران خان صاحب زیر اثر ہیں, کافی حد تک متاثر ہیں وہ بشرا بی بی سے. بشرا بی بی اگر باہر آنے کے بعد یا عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو پھر یہ کردار ختم ہو جائیں گے, نہ قاسم اور سلمان اور نہ ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کوئی اس حوالے سے حیثیت رہے گی. اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو جتنا عرصہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں وہ پارٹی کے اندر اپنا ایک دھڑا مضبوط بنا لیں, اور وہ دھڑا مضبوط بنانے کی کوششوں میں ہے. اور دوسرا کسی نہ کسی حد تک اس وقت علیمہ خان صاحبہ کو بھی اندازہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے اب وزارت عظمیٰ کی سیڑھی چڑھنا یہ ناممکن حد تک مشکل ہو چکا ہے. اور اگر عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی سیڑھی تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر پارٹی کی لیڈرشپ, اگر پارٹی کسی موقع پہ کسی نہ کسی کمپرومائز کے نتیجے میں حکومت میں واپس آنے کے لیے کوئی کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اس وقت لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی, حکومت سازی میں کس کا عمل دخل ہوگا, حکومت کون چلائے گا. اور اگر یہ آپشن ان کے ہاتھ آتی ہے تو یہ سوچ بہرحال پائی جاتی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ذہن میں. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد پھر آتے ہیں, گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ تو چلو بات کی باتیں ہیں نا جو آپ بتا رہے ہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے. ایجیٹیشن سے ابھی تک ہم نے دیکھا تو نہیں اس ملک میں. بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی ہم نے دیکھا, نواز شریف صاحب جیلیں, جلا وطنیاں, وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. خان صاحب بیٹھے ہیں. ایجیٹیشن کے ذریعے تو ہمیں کوئی رہائی کسی کو ملتے نظر نہیں آتی. ہمیشہ این آر او کے ذریعے یا ایل ایف او کے ذریعے یا ڈیلز کے ذریعے یا امریکنز یا اگر اس برٹش کے ذریعے کوئی نہ کوئی ڈیلز ہوتی رہی ہیں ماضی میں. اس طرح تو بہر نہیں ہے, ٹھیک بات ہے. لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ ایندھن کی, کہ پی ٹی آئی کو ایک ایندھن کی ضرورت ہے, کوئی نئی کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر جان ڈالیں, تحریک کے اندر. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب پھانسی لگے تو بے نظیر بھٹو صاحب آ گئے ہیں. ایسے ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب جیل میں تھے, یا اس سے پہلے اس وقت کلثوم نواز صاحبہ باہر نکلیں, پھر مریم نواز صاحبہ ہمیں نظر آئیں. تو یہ چیزیں تو ہمیں نظر آتی رہی ہیں کہ بچے کسی سٹیج پہ اپنے پیرنٹس کے ان کے جو بھی سرکمسٹانسز تھے, جیل تھے, پھانسیاں یا جو بھی تھے, قتل تھے, ابھی بلاول کو ہم نے دیکھے وہ آ گئے ہیں. تو اگر یہ آتے ہیں اس میں سلمان اور قاسم, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستانی سیاست میں ایندھن بننا پڑتا ہے, جیلیں ہیں, سزائیں ہیں, گولی ہے, لاٹھی چارج, آنسو گیس, وہ سارا کوئی پیکیج ہے پورا, تو خان صاحب اپنے بچوں کو اس میں اس پیکیج کے ساتھ اس کا ایندھن کا حصہ بننے دیں گے جسٹ فار ہز اون ریلیز؟ میرا نہیں خیال عمران خان صاحب یہ چاہیں گے, اور دوسری طرف جمائمہ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بنیں. اگر ان کی یہ سوچ ہوتی یا خواہش ہوتی تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اس دن سے کھڑے ہوتے جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں یا ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں. اور دوسرا آپ نے جس کا ذکر کیا, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو بے نظیر بھٹو میدان میں اس لیے تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ٹریننگ شروع کر دی تھی, انہیں پولیٹیکل جانشین اپنا بنانا شروع کر دیا تھا, جس کے بعد بے نظیر نے اس سارا کام کو سنبھال لیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے بھی بلاول کو جو ہے اس کی تربیت کا آغاز کر دیا تھا, اس کو سیاست میں لانا چاہتے تھے, اور بلاول ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کی حیثیت سے امرج ہو چکے پالیٹکس کے اندر. نواز شریف صاحب کی جو اہلیاں تھیں, کلثوم نواز شریف,
اس وقت بھی وہ پاکستان میں موجود تھی یا پاکستان کی سیاست سے وہ واقف تھی، پاکستان کے حالات ان مشکلات میں وہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیتی رہی، اور اس کے بعد مریم نواز کا انتخاب میاں نواز شریف نے کر لیا تھا کہ مشکل وقت آئے گا تو میری خاطر میری بیٹی نکلے گی یا میری بیٹی جو ہے وہ میری جانشینی کے لیے میدان میں ہوگی۔ عمران خان صاحب کو ایک لحاظ سے یہ نقصان بھی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنے کی فی الحال کسی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کے لیے ایون پاکستان میں آ کے اردو بولنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ملک صاحب وہ کہتے ہیں اٹس آلویز فرسٹ ٹائم، مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ تو آپ کو ضرورت پڑی جاتی ہے بچوں کی، سم ٹائم بائی ڈیفالٹ بچوں کو آنا پڑتا ہے۔ مثلا میں اگر ہم صاحب بھارت کی مثال دوں تو وہاں پہ جو اگر سونیا گاندھی تھیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی راجیو گاندھی پالیٹکس میں، اور انہوں نے دور رکھا اندرا گاندھی صاحبہ سے کہ آپ نے سیاست میں نہیں جانا۔ ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ سنجے جو ہیں وہ تو پالیٹکس میں گئے تھے، لیکن انہوں راجیو کو نہیں آنے دیا تھا سونیا نے، بٹ ساماؤ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اندرا کے بعد راجیو کو آنا پڑا، انہیں وزیر اعظم بننا پڑا، سیاست میں حصہ لینے پڑا۔ تو اب سمجھتے نہیں ہیں کہ سم ٹائم بوتھ آر ویری ینگ ان دیئر 20s، یہی رائٹ ٹائم ہے، آئیں مشکلیں دیکھیں۔ پاکستان میں جو پیکیج ہے پورا، بے نظیر بھی یہ بھٹو بھی گزری، کلثوم صاحبہ بھی گزری، اس کے بعد مریم صاحبہ بھی گزری، وہ بھی گزریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کندن بنتے جائیں گے آگ میں سے گزر کے۔ تو یہ تو ہوتا ہے پہلی سال فرسٹ ٹائم کہ آئیں گے تو تجربہ لیں گے نا یہاں پہ کہ باپ کی اتنی بڑی لیگیسی ہے، پولیٹیکل اتنے مشہور ہیں، فیمس ہیں، ووٹ بینک ہے، سابق وزیر اعظم ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ ساری لیگیسی کسی اور کے پاس چلی جائے؟ سر دیکھیں میرا ذاتی خیال آپ کی بات درست ہے، ایکسیڈنٹس تو ہو سکتے ہیں، پاکستان کی سیاست ہو یا کسی اور ملک کی سیاست ہو، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری یا ایک ماحول ضرور اس کے جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو الگ رکھا ہے بالکل ماحول سے، اور اس کی بنیادی وجہ جمامہ خان صاحبہ ہے۔ جمامہ خان صاحبہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے بچے کردار ادا کریں، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ انہوں نے اپنے پاس اپنے بچوں کو رکھا، ان کی پرورش کی، ان کی ٹریننگ کی، اور وہ اس وقت جو ہے وہ برطانوی شہری بھی ہیں۔ وہ اگر یہ سوچیں کہ وہ پاکستان میں آ کے پاکستان کی سیاسی جماعت کو چلائیں گے تو اس کے لیے انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ یا تو یہ ہوگا کہ سیاسی جماعت جو ہے اس کے اندر گروپنگ ہوگی، دھڑے بندیاں ہوگی، پھر ایک لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا، سونیا گاندھی ہوں یا سنجے گاندھی ہوں، راجیو گاندھی کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکل ٹریننگ ضروری ہوتی ہے کسی بھی لیڈرشپ کے منصب تک جانے کے لیے۔ تو یہ عمر رائٹ ایج نہیں ہے یہ کہ 20s میں آئے بچے جو ہیں اور آ کے ٹریننگ لیں، ابھی بڑی پوری لائف ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ خان صاحب بھی میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حادثات آپ کو سیاست میں لے آتے ہیں، لیکن پھر آپ کو سیاسی میدان کا کھلاڑی بننا پڑتا ہے۔ اگر تو قاسم اور سلمان کھلاڑی بننے کو تیار ہوں، پاکستان کی سیاست کے جتنے جمیلے ہیں یہ برداشت کرنے کو تیار ہوں، تو پھر تو یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اس قبولیت کا فائدہ اٹھا کے سیاسی میدان میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مریم نواز نہ بننا چاہیں، باپ کے ساتھ جیل نہ جانا چاہیں، اگر وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرح جیل کے باہر نہ کھڑے ہونا چاہیں، اگر وہ باقی لوگوں کی طرح جس لوگوں نے سیاست میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر بیٹھیں، آئیں، ملاقات کریں، ایک جلسے سے خطاب کریں اور واپس چلے جائیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا، وہ آئے اسٹیج پہ، ایک دفعہ ان کی تصویر بنی، اس سے وہ نیچے اترے ٹرک سے اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ انہوں نے اس پورے لانگ مارچ کے اندر یا اس پولیٹیکل سٹرگل کے اندر عمران خان کے جو کردار تھا اس سے اپنے آپ کو الگ رکھا، اور جمامہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس میں موجود۔ لیکن ہم ان کو جمامہ کو ذرا سونیا گاندھی کے ساتھ اکویٹ کر سکتے ہیں کہ سونیا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا ہسبینڈ پالیٹکس میں آئے، اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی نہیں چاہتی تھی کہ راہل یا پرینکا جو ہیں وہ آئیں، بٹ سم ہاؤ آنا پڑا، اور خود سونیا کو بھی آنا پڑا۔ اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ جمامہ بھی جیسے میں نے کہا نہیں آنا چاہ رہی تھی بچوں کو، تو سم ویئر ایٹ سم ٹائم سرکمسٹانسز آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ فرنٹ سیٹ پہ آئیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے جمامہ نے آج بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے آئینے اور شیشہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جمہوری عمل تو نہیں آپ تھریٹ کر رہے ہیں میرے بچوں کو گرفتار کرنے کی۔ سو الٹیمیٹلی لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کہ سم ٹائم آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سرکمسٹانس لے کے جاتے ہیں کہ آئیں اور یہ رول پلے کریں۔ دیکھیں میرے خیال میں سونیا گاندھی، آپ نے ہندوستان اور پاکستان کی ہسٹری پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان کی پالیٹکس پہ۔ سونیا گاندھی یا پرینکا کے سامنے جو ہے وہ بشا بی بی نہیں تھی، وہاں علیمہ خان صاحبہ نہیں تھی، وہاں پارٹی کے اندر اتنی بڑی ڈویژن نہیں تھی، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اتنی بڑی لڑائی شاید نہیں تھی۔ پاکستان کی سیاست قدرے تھوڑی سی مختلف ہے، یہاں ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں پروان چڑھتے ہیں، وہیں جوان ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ
پستیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھانسی پہ بھی چڑھنا پڑتا ہے، ان کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے. پھر پارٹی کے اندر اس وقت دیکھیں نا بیرسٹر غور صاحب ہیں، پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگرچہ وہ چیئرمین ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی کے فیصلے وہ نہیں کر سکتے. ان حالات میں جب پارٹی ان چیزوں کا شکار ہوگی، عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے سلمان اور قاسم کی بات کیسے سنی جائے گی؟ جو میدان میں وہ آئیں گے آپ دیکھ لیجئے گا ایک پورا جو ہے پارٹی کے اندر گروپ ان کے خلاف متحرک ہو جائے گا. باقی دوسری بات اگر تو آپ کی بات پارٹی کے اندر سے گروپ متحرک ہوگا یا وہاں یہ نواز لیگ یا دیگر جو ان کے مخالفین اسپیشلی جو حکمران جماعت ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم گرفتار کر لیں گے، پھر ان کو یو کے ایمبیسی ریلیز کروائے گی. تو یہ تو سب سے زیادہ جو خان صاحب کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں اور اسپیشلی نواز لیگ جو ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے یا پارٹی کے اندر سے لوگ ایکٹیو؟ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب کہ خان صاحب نہیں تو خان صاحب کے بچے سے، ہم نے تو بننا نہیں ہے گاؤں کا نمبردار، انہوں نے ہی بننا ہے، انہی میں سے کسی نے بننا ہے. تو وہ کیوں گروپنگ کریں گے؟ زیادہ اٹیک تو ادھر سے آئے گا نواز لیگ سے جو ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے. سر حکومت کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا جو آئیں بالکل احتجاج میں شامل ہوں. ایک رانا صاحب کا بیان ذرا سخت آیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان اس لیے دیا ہوگا کہ تھوڑی سی ہلکی سی تھریٹ محسوس ہوگی. جمیمہ پاکستان کے حالات سے زیادہ واقف ہیں، وہ اپنے بچوں کو نہیں آنے دیں گی اور شاید وہ یہاں پہ نہ آئیں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ڈر گئے. میں سر آپ کی بات کر رہا ہوں تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بچوں کو تھریٹ کرنا کہ آپ آئیں گے تو ہم پکڑ لائیں گے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بہادری ہے. راجپوت ہے ماشاءاللہ، فیصل آباد کے وہ اچھے خاصے بڑے تگڑے آدمی ہیں. دو بچوں کو یہ تھریٹ کرنا کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، یہ ان کی بہادری شو کرتا ہے یا ان کی کمزوری کو شو کرتا ہے یا کوئی خوف کو شو کرتا ہے کہ ان کے آنے سے انہیں خطرہ ہے کہ بہت بڑی تحریک لانچ کر لیں گے جس کو مینج نہیں کر سکیں گے لہٰذا ان کو گرفتار کر لیں گے؟ یہ رانا صاحب کے بیان کو تھوڑا سا انالائز کریں پہلے سر جی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے رانا صاحب کو یہ بیان دینا نہیں چاہیے تھا اگر میری ذاتی رائے ہو تو. لیکن مسئلہ یہ ہے بچوں سے ڈر گئے، ایک رانا راجپوت ڈر گیا ہے دو بچوں سے، لندن کے بچوں سے. سر ڈرنے والی بات سے تھوڑا سا اگلا معاملہ ہے. میرے خیال میں رانا صاحب نے یہ بیان اس لیے دیا ہے کہ جمیمہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے حوالے سے خاصی جو ہے وہ کانشیس ہیں، وہ ان حالات میں بچوں کو نہیں آنے دیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے باہر ایک پوری ایکسرسائز تو ضرور ہوتی ہے. اپوزیشن جب بھی لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اس میں عمران خان صاحب کے بچے ہوں گے، ان کی سیکورٹی کا الگ سے ایک ایشو ہوگا. ایک برطانوی شہر بھی پھر گولڈ سمتھ کے نواسے پاکستان میں ہوں تو آپ کو اس کا زیادہ اندازہ ہے کہ سیکورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے ہوگی. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ایکسرسائز حکومت کو کرنی نہ پڑے کیونکہ بہرحال کسی جلوس کو، کسی احتجاج کو، کسی تحریک کو روکنے کے لیے حکومت کی اپنی انرجی بھی بہت زیادہ اس میں. لیکن ایک بات بتائیں، رانا صاحب نے جو تھریٹ کیا میں تو اس کو ایز اے تھریٹ ہی دیکھ رہا ہوں، جو جمیمہ نے بھی اسی ہی انداز میں اس کو لیا ہے اور ایز اے مدر اس کو یہی لینا چاہیے تھا کہ ایک مطلب رانا صاحب اتنے بڑے ماشاءاللہ بڑے آدمی، ایک انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، وہ لا منسٹر رہے ہیں، ابھی بھی بہت زیادہ شریف خاندان کے قریب ہیں. سر ان کا دو بچوں کو جو باپ کے لیے ابھی انہوں نے آئے نہیں ہیں ملنا ہے، وہ جیسے آپ نے کہا باقی نے بھی کہا ہے کہ ان کا رائٹ بنتے ہیں اپنے باپ سے ملنے، ملاقات کریں، کل کی کل دیکھی جائے گی. اس وقت بھی کہہ سکتے تھے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے ان کا ڈٹ کیا ہے، اس کے مطابق قانون جو ہے وہ کارروائی کرے گا. سیدھا یہ کہہ دینا کہ ان کو گرفتار کر لیں گے کیونکہ وہ باپ سے ملنے آئیں گے اور کسی نے کہہ دیا تحریک کو لیڈ کریں گے. تو یہ رانا صاحب نے اس ایشو کو زیادہ انٹرنیشنل نہیں لائے کہ جس کے بعد وہ جمیمہ کا ٹویٹ آنا تو معاملہ تو زیادہ چکا گیا ہے. سر ان کے آنے سے پہلے بہت بڑا ماحول بن گیا ہے، بڑی خبر تو رانا صاحب نے بنا دی ہے ماشاءاللہ. میرے خیال میں رانا صاحب کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ میں خود ایئرپورٹ جاؤں گا، ان کو ریسیو کروں گا، سیدھا ڈیالہ. اتنا بڑا دل راجپوت کا نہیں ہے رانے کا، اتنی بڑی آپ ڈیمانڈ نہ کریں، اتنی بڑی توقع نہ رکھیں. ملاقات کروائیں گے اور جو جلسہ ہوگا اس جلسے سے ان کا خطاب بھی کروا دیں گے. لیکن ہمارے یہاں سیاست تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے سیاسی ٹیکٹر، سیاسی دباؤ، یہ ساری چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں. بات آپ کی درست ہے کہ یہ خبر زیادہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بنا دی ہے. شاید جمیمہ کا ٹویٹ بھی نہ آتا، شاید اتنی بڑی ڈسکشن بھی نہ ہوتی اگر رانا صاحب یہ نہ کہتے کہ ان کو گرفتار کریں گے اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد برطانوی ایمبیسی ان کو رہا کروانے آئے گی. جب آپ کو پتہ ہے برطانوی ایمبیسی ان کو رہا کروا سکتی ہے تو پھر آپ کو گرفتاری کی دھمکی دینے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب اگر آگے ہم نے پکڑ بھی لیا تو برطانیہ نے رہا تو کروا لینا ہے. تو میرے خیال میں یہ رانا صاحب اس طرح کے بیانات ماضی میں بھی دیتے رہے جس سے نواز لیگ کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. مثلا وہ جب نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا تھا 2023 میں میرا خیال ہے جب الیکشن سے پہلے، تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا تھا جیسے آپ کہا، انہوں نے کہا ہماری گل ہو گئی ہے، مطلب ہماری ڈیل ہو گئی ہے. تو اینکر نے آگے سے پوچھا، اس نے کہا وہاں بھی بات چیت ہوگی ہے، مطلب دے ور ریفرنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ. ہوگا ہاں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو اتنے بھی ساری گل ہوگی. اور بعد میں ان کو مخالفین نے پکڑ لیا کہ بھائی صاحب آپ کی تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی، آپ کا تو کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو جتوا بھی دیا جائے گا، آپ تو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے.
سو رانا صاحب تو اس معاملے میں جانے پہچانے جاتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کے اپنی پارٹی کے لیے امبیرسمنٹ پیدا کرتے رہے. اب انہوں نے اتنا بڑا یہ سلمان اور قاسم کو آنے سے پہلے بہت بڑا لیڈر بنا دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیں گے ہم. سر میرے خیال میں کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاست میں نا وہ خبروں میں ان رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. مطلب ہے اس کنٹینٹ اہم نہیں ہے, خبر میں مطلب زندہ رہنا اہم ہے. خبروں میں ہم نے زندہ رہنا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رانا صاحب الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اس وقت حکومت کے اندر شامل ہیں, اور ان کی ریلیونسی یہ ہے کہ دیکھیں اب آج کی آج ہو جمامہ کا ٹویٹ آ جانا, اگلے چند روز اب رانا صاحب کے اوپر ضرور رہیں گے. تو ہماری سیاست یہ ہے, اس بارے میں بھی ضرور اس گرد گرد گھومتی ہے کہ بے شک نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, مخالفت پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ کی ڈسکشن کا موضوع آپ بن جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا 2019 میں ہی ہم نے تیاری کری تھی, حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ جب تک ان کے حکومت سے اختلافات نہیں تھے اس وقت تک تو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے تھے ایک پیج کے اوپر, لیکن نہ حکومت گرانا چاہتے تھے نہ حکومت ہٹانا چاہتے تھے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس کو خبروں کو ایسا موضوع بنایا کہ آج بھی ہر طرف یہ ڈسکشن ہوتی ہے. جی دیکھیں جی تیاری تو 2019 میں ہو گئی تھی اور وہ لانے نہیں چاہتے تھے. میرے خیال میں رانا صاحب نے بھی اچھا انتخاب کیا ہے کہ چلیں ایک ٹویٹ جمامہ صاحبہ کی طرف سے آ گیا ہے, اب چند اور خبریں ہوں گی, تبصرے ہوں گے, تجزیے ہوں گے, کوئی کسی اور کو ڈسکس کرے نہ کرے, رانا صاحب ضرور ڈسکس ہوں گے. لیکن ہمارے جیسے تو یقیناً کہیں گے کہ رانا صاحب 2 لڑکوں سے ڈر گئے ہیں. بھائی ابھی وہ آئے نہیں ہیں, گاؤں بسا نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا جی میں پولیس ہیں, جیسے پنجاب میں ہمارا کہتے ہیں پولیس کو, مطلب پولیسیں کہتے ہیں کہ پولیسیں پیچھے لگا دی ہیں. تو عام آدمی تو اس طرح دیکھ دے گا کہ 2 لڑکے بچے وہاں سے آنے تھے, باپ جیل میں ہے اور ان کے یہ حالات ہیں, وہ ملنا آنا چاہ رہے تھے. تو رانا صاحب تو ڈر گئے ہیں جناب کہ میں بچوں کو پکڑ لوں گا, گرفتار کر لوں گا. لوگ تو اس طرح دیکھیں گے. سر دیکھیں دونوں صورتحال ہیں نا جی. ایک طرف لوگ کہیں گے جناب کہ رانا صاحب ڈر گئے ہیں, دوسری طرف لوگ کہیں گے جناب رانا صاحب دی خبر جو دیکھو نا جی جمامہ نے بھی اپنے بچیاں روک لیا, رانا کی دھمکی کام دکھا گئی. اچھا, تو میرے خیال میں ہمارے یہاں سیاست میں جو ہے نا یہ دونوں طرف کی جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے. اگر وہ نہ آئے تو دیکھ لیجیے گا, ہم نے کہنا کہ رانا کی دھمکی کام دکھا گئی, ان کے بچوں نے آنے سے انکار کر دیا. یہ سیاست ہماری جو ہے چونکہ ایموشنز پہ چلتی ہے, وہ ایموشنز جو ہے لاسٹلی ملک صاحب, لاسٹلی کیا یہ ممکن ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ مطلب رانا صاحب کے ٹی وی شوز میں وہ لیں گے, کریڈٹ لیں گے, دیکھا جی میں ایک دھمکی چاڑی ہے تو بچے ڈر گئے, پھر نہیں ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے, جسٹ 1% پاسبلٹیز انہونیاں ہوتی رہتی ہیں, کہ بینظیر بھٹو بھی نہیں ڈری تھی اس سے, جنرل ضیاء سے وہ بھی آ گئی تھی, پاکستان واپس آ گئی تھی, میرا 86 تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, لاہور واپس آئی تھی 10 اپریل سم تھنگ. پھر ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ بھی وہ بھی آئیں, کلثوم نواز بھی آئیں, بلاول بھی آئے, اور بھی اس طرح کی چیزیں, ان کو بھی تھریٹس تھیں, ساری چیزیں تھیں. الٹیمیٹلی دی انٹر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ کوئی اس طرح کا روٹ لے سکتے ہیں کہ ہم نے ڈرنا ڈورنا نہیں ہے, ہم نے بھی جانا ہے, باپ کو بھی رہا کروانا ہے, اور ہم نے پارٹی بھی سنبھالنی ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو ہم نے کو امید بھی دلوانی ہے کہ یس وی آر ہیئر, اور ہم رانا صاحب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. کوئی اس طرح کے چانسز ہیں, یا میں زیادہ ہی کوئی امیجنیٹو اس میں چلا گیا ہوں, دنیا میں بیٹھ گیا ہوں سر, کہ اس طرح کا سوال کر رہا ہوں. اللہ کرے قاسم اور سلمان اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ محفوظ سلامت رہیں. لیکن میرے خیال میں وہ دونوں بچے جو ہیں وہ نہ بینظیر بھٹو ہیں, نہ وہ بلاول بھٹو ہیں, نہ وہ مریم نواز شریف ہیں. دیکھیں یہاں کی سیاست کے بڑے اور مختلف مراحل ہیں. اگر وہ امریکہ جا کے لابنگ کرنے کی کوشش وہاں سے ہوتی ہے. ملک صاحب یہ بات میں بات کاٹوں, یہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے, جیسے خان کے پاس کھلاڑی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ ساری عمر وہ بہر رہا ہے, وہ جیل کی سختیاں نہیں برداشت کر سکے گا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے 2 دن نہیں بیٹھ سکے گا, یہ ہو جائے گا. ہمارے جیسے بھی کہتے تھے جیل بڑی مشکل ہو جائے گی, لیکن خان صاحب نے 2 سالوں میں سارا غلط ثابت کر دیا. سر یہ بھی خان صاحب کے بچے ہیں سر, وہی بلڈ لائن ہے, وہی ڈی این اے, وہی پٹھان, وہی نیازی, مطلب وہ باپ سے نسل چلتی ہے. تو اگر خان صاحب نے یہ سارا کچھ غلط ثابت کر دیا, پوری قوم مطلب اکثریت کہتے تھے وزیر اعظم کبھی نہیں بنے گا, ہم نے خود لوگوں کو سنا ہوا جنہوں بعد میں مانا خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, جیل نہیں گزار سکیں گے, جیل بھی گزار لی. تو کیا چانسز ہیں کہ جناب بچے انہی کے بچے ہیں, انہی کا ڈی این اے, وہ سب کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں. سر میں تھوڑا سا آپ سے ذرا اس پہ اختلاف کروں گا. دیکھیں عمران خان صاحب سپورٹس مین تھے, ہارڈ ورکر تھے, محنتی تھے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جیل برداشت کر لی, عمران خان صاحب نے خوشی سے جیل برداشت نہیں کی. عمران خان صاحب تو ساری خوشی سے, ملک صاحب خوشی سے کون جیل برداشت کرتا ہے؟ مصیبت پڑتی ہے تو بندہ پھر عادی ہو جاتا ہے. مجبوری میں جب آپ کے اوپر آن پڑتی ہے پھر آپ کو نبھانی پڑتی ہے. خان صاحب نبھا رہے ہیں. خان صاحب نے گرفتار ہونے اور جیل جانے کے بعد صحیح درخواستیں دینا شروع کر دی تھی کہ مجھے باہر نکالا جائے. اور خان صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل جیل جس طرح بیان کی جاتی ہے, کوئی اتنی بڑی مشکل جیل ان تمام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں
ان کے لیے اگرچہ قید تنہائی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سہولیات کے لحاظ سے کوئی اتنی مشکل جیل نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ خان صاحب کے اوپر جب آن پڑی تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے اوپر بھی جب آن پڑے گی تو شاید وہ کندن بن جائیں، لیکن اس کے لیے بہرحال پاکستان کی گرمی، پاکستان کے دھکے، پاکستان میں رہنا یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی گرومنگ، ان کی پرواز چڑھے ہیں وہ۔ ویسے ملک صاحب آن اے لائٹر نوٹ اینڈ کنکلوڈنگ ریمارک، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو جیل سے ڈرا دیا، گرفتاری سے، ایسے آپ بھی بچوں کو نا یہاں کی گرمی سے اور یہاں کے موسم سے ڈرا رہے ہیں کہ لندن کا ٹھنڈا ٹھار موسم، برف تو نہیں خیر اس وقت وہاں پہ تھوڑی سی بارش، باقی چیزیں۔ آج کل لندن بھی گرم ہو گیا سر، یورپ میں بھی گرمی پڑ گئی، بچے عادی ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے، آپ ڈرا رہے ہیں ویسے۔ مشکل سیاسی جدوجہد ہے، مشکل کام ہے ویسے، اس میں اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، آپ کو ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ اگر ٹریننگ کی ہوتی تو پھر شاید ممکن ہو پاتا۔ چلیں سر، ہو سکتے ابھی وہ ٹریننگ دینا چاہ رہے ہوں سر، دیٹس دا بیسٹ ٹائم۔ اگر مجھ سے پوچھیں 20s میں ینگ بچے ہیں، دے کین گروم اینڈ دے کین میک ایڈجسٹمنٹ۔ اینی وے سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت تھینک یو ویری مچ ملک صاحب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کلاسرا صاحب بتائیے گا کہ آج کابینہ ڈویژن کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم مزید سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتے، کیا یہ معاملہ ہے؟ کیسے مطلب آپ دیکھیں کہ اور بھی چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں اور سرکاری نوکریوں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ مزید نجکاری کا اندیہ ہے؟ یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی اہم خبر بھی ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مزید سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتے۔ اب اس میں دو چار چیزیں، ایک تو آئیڈیلی طور پر کہا جاتا ہے کہ حکومت کا کام جو ہے نا لوگوں کو سرکاری نوکریاں دینا نہیں ہوتا، کہ انہوں نے روزگار کا انتظام نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے ماحول بنا کے دینا ہوتا ہے پورے ملک میں اس طرح کے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے نوکریاں پیدا کرے، وہ بزنسز کرے یا جو بھی کام کاج ہیں لوگ اس میں اپلائی کریں۔ اور دنیا بھر میں بڑی بڑی فارم ہوتی ہیں یا کمپنیز ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کام ملتے ہیں۔ ہاں حکومت بہت سارے بڑے پروجیکٹس جب لانچ کر رہی ہوتی ہے تو ان میں وہاں پہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں آپ کو، سال 2 سال کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں، ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، کچھ اسکول بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہی ہیں، اور آپ اس طرح کے کچھ چیزیں آپ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو بجٹ ہوتے ہیں تو نوکریاں وہاں سے بھی نکلتی ہیں لوگوں کی، وقتی طور پر سال کے لیے 2 سال کے لیے پروجیکٹس مل رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ سو یہ بڑا دباؤ رہتا ہے ہمیشہ کہ حکومت کا کام بیٹھ کے لوگوں کو نوکریاں دینا نہیں ہے، نوکریوں کے انہوں نے مطلب چانسز، اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ آئیڈیلی طور پر یہ ہوتا ہے حکومت کو صرف اتنے ہی بندے چاہیے ہوتے ہیں جو سرکار کا کام چلا رہے ہیں، جس کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے، وہ آپ کا کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، کیپٹل میں یا سروس آپ کو ڈیلیوری چاہیے، پولیس کے لیے چاہیے، ڈی ایم جی ہے، کسٹم ہے، ایف بی آر، یا لمبے جتنے بھی یہ 12-13 محکمے سی ایس ایس کے تحت آتے ہیں وہ لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، واپڈا کے لیے چاہیے، این ایچ اے کے لیے چاہیے، ضروری طور آپ کو لوگ وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس ملک کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے، کہا جاتا ہے 60% سے قریب یوتھ ہے، ایجوکیشن اب لیول زیادہ ہو گئے، حکومت ہر ایک نوکری نہیں دے سکتی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بہت سارے محکمے اس وقت ایسے بھی ہیں، 800 بلین روپیز وہ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی کارپوریشنز ہیں جن کو وہ خسارے میں چل رہی ہیں، گھاٹے میں چل رہی ہیں، اور حکومت کو پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے وہاں پہ۔ اب اسٹیل مل کو ہم دیکھ لیں، اسٹیل مل پچھلے 12-13 سال سے بند پڑی ہو، لیکن ان کو تنخواہیں تو دینی ہے آپ نے، کم سے کم بوجھ ہے سیلریز دینے کا، یہ حکومتی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب دوسری ایک سائڈ ہے، اب سوال یہ کہ حکومت جو کچھ، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا پی اے، مطلب اس سے پہلے میں اس سائٹ پہ جو پی اے کو دیکھ لیں، پی اے کی بربادی کا ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے اوور سٹافنگ، بینکس اس سے پہلے تھے ان کو بھی اسی طرح برباد کیا کہ بینکوں میں نوکریاں دیے جاؤ، پھر ہم نے پی اے دیکھا، پی اے میں نوکریاں دیا جاؤ، ایک جہاز کے لیے جہاں پہ 8-10 بندے چاہیے تھے، ویسے بات کر رہا ہوں، آپ نے 100 بندہ بھرتی کر لیا، پھر ان کے خرچے، ان کے یہ سارے لاسز بڑھتے گئے، وہ اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں، ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے کیا آپ نے جو انوائرمنٹ ہے اس ملک میں، آپ نے یہ یوتھ کو، نوجوانوں کو کیا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں مارکیٹ میں جا کے نوکری لے سکتے ہیں؟ ایسا ماحول آپ نے بنایا ہے وہاں پہ، ایسی چیزیں آپ نے کی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور بہت سارا کہا جاتا ہے کہ نوجوان یوتھ جو ہے باہر جا رہا ہے، وہ باہر جا کے نوکریاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک اچھی خاصی تعداد بتایا کہ لاکھوں میں یہ نوجوان جو ہیں یہ پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان سے باہر گئے ہیں۔ سو وہ بھی چیز ہے کہ جو ذہین آدمی ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں مل رہی، وہ یہ باہر دنیا میں جا رہے ہیں۔ جو بچے، جو نوجوان ہمارے آپ کے اس ملک کے کام آ سکتے تھے، وہ یہاں پہ اپنا دینے کی بجائے، ان پٹ دینے کی بجائے، اپنی کارکردگی دینے کی بجائے وہ باہر کے ملکوں میں ان کو سروسز دے رہے ہیں، ان ملکوں کی ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کا الزام ہے۔ باقی یہاں پہ بچ جائیں گے ہمارے جیسے نالائق بچ جائیں گے، جو ملک کو جو حال ہو چکا ہے، نالائکی کے بعد مطلب نالائق لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، سو ملک کی گروتھ ادروائز وہ رک جاتی ہے کسی اسٹیج پہ۔ تیسری چیز ایک اور ہے، آپ کہتے ہیں ہم پیسے بچا رہے ہیں، ہمارا کام نوکریاں دینا نہیں ہے، تو حکومت خود کیا کر رہی ہے؟
آپ نے یہ اسلام آباد جو ہے 24 کلومیٹر کا شہر ہے، 18ویں ترمیم کے بعد سارے آپ کے محکمے جو صوبوں کے پاس ہیں. یہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر کے آفس کے جو کام ہیں، جو چھوٹے موٹے جو کلیریکل کام ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے کام ہیں، آپ نے اس کے لیے پورا وزیر رکھا ہوا ہے، پورے یہاں پہ محکمے رکھے ہوئے ہیں. اس وقت تقریباً 50-60 کے قریب وزیر ہیں، مزید بھی آپ نے بھرتی کر لی ہیں. آپ کو اس وقت تو انڈکٹ کرتے ہوئے، وزیر انڈکٹ کرتے ہوئے، مشیر انڈکٹ کرتے ہوئے، اسسٹنٹ انڈکٹ کرتے ہوئے، تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ ہمارا کام نوکری دینا نہیں ہے، ہم کیوں ان کو نوکریاں دے رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اسلام آباد کو 8 سے 10 زیادہ وزیروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 50-60 رکھ لیے ہیں. اچھا چلیں رکھ لیے ہیں، ان کی تنخواہیں دیکھ لیں. ابھی آپ نے 600% ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. ایم ایل ایز ایم پیز ہمیں تو بتا رہے ہیں پبلک کو کہ آپ کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہے، بلکہ آپ تو پینشن ہی نہیں ہے، آپ تو کنٹریکٹ کی سائٹ پہ چلے گئے. وہ بھی آپ نے وہ کر دیے ہیں، وہاں پہ تنخواہیں اپنی مرضی کی بڑھا لی ہیں. چیئرمین نے بھی بڑھا لی، اسپیکر قومی اسمبلی نے 21 لاکھ کر دی. ایک سائڈ پہ آپ نے اپنے ایم این ایز ایم پی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ بھی لے رہے ہیں. ہمیں عوام کو کہتے ہیں آپ کے لیے نوکریاں نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے. تو اتنا پیسہ یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ 550 بلین روپیز کے ترقیاتی فنڈ آپ ایم این ایز کو دیں گے یا ایم پیز وغیرہ لیں گے، جس میں بقول شاہد خاقان آبائی صاحب کے 30% آپ وہ لیتے ہیں کمیشن. سارے نہیں لیتے ہوں گے، اچھے بھی ہیں وہ ایم این ایز ایم پیز ہوں گے. 150 بلین روپیز کمیشن میں جا رہا ہے. اپنے اللہ تللے تنخواہیں پارکس پریولیجز پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گھاٹا نہیں ہے، وہ بجٹ آپ کا وہ ڈیفیسٹ نہیں ہے. ابھی پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسکولوں کو آپ نے آؤٹ سورس کر دیا ہے، وہ مریم نواز صاحبہ نے ہاسپٹلس کو آؤٹ سورس کر دیا، لوگوں کو پرائیویٹ دینا شروع کر دیا. نہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، نہ آپ ہیلتھ دے رہے ہیں، نہ نوکریاں دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ٹیکس لے رہے ہیں. بجلی کے بل بھی بڑھ رہے ہیں، آپ کے گیس ابھی آپ نے 50% بڑھا دیے، وہاں پہ موٹر وے کے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. ہر چیز پہ اگر آپ وہاں پہ وڈرال کر رہے ہیں پیسے بینک سے، وہ آپ نے اس کا ٹیکس بڑھا دیا ہے. مطلب ٹیکسز روزانہ بڑھاتے جا رہے ہیں، فیسلٹیز روزانہ کم ہوتی جا رہے ہیں. پھر اگر ہم میں سے کوئی احتجاج کرے، بات کرے تو گلا پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ جمہوریت کے دشمن ہیں. آپ ہم سے مانگتے کیوں ہیں؟ نوکری کیوں مانگتے ہیں؟ نہ نوکریاں خود دے رہے ہیں، نہ نوکری دینے کا انوائرمنٹ پیدا کر رہے ہیں. جو نوجوان ہے جو پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے کیلیبر اور اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق کوئی آپ نوکری دے پا رہے ہیں. اپنے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے پیسے بھی ہیں، پارکس بھی ہیں، تنخواہیں بھی ہیں، الاؤنسز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، تمام فیسلٹیز ہیں. عوام کا انہوں نے ہاسپیٹل کا، پھر کہہ رہا ہوں پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، جو ہاسپیٹل بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بہت سارے آؤٹ سورس کر کے لوگوں کو دے دیے ہیں کہ تم چلاؤ، حکومت نہیں چلائے گی. تو بھائی نہیں چلائے گی تو پھر آپ ان سے ٹیکسز کس چیز کے لے رہے ہیں؟ مطلب یہاں پرائیویٹ سکولز ہیں، لوگ بچوں کو اپنی فیسیں دے کے ان میں پڑھا رہے ہیں کہ ایجوکیشن اچھے ملے. وہ پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جا کے علاج کروا رہے ہیں تاکہ علاج بہتر ملے. نہ علاج ہے، نہ تعلیم ہے، نہ نوکری ہے. لیکن بجلی کے بل بھی ہیں، گیس کے بل بھی ہیں، اپنے پارکس بھی ہیں. ان کے $550 ارب کے $550 ارب کے انہوں نے وہ بھی رکھے ہوئے، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہیں، الاؤنسز بھی ہیں، تنخواہیں بھی 6-7 لاکھ روپے کر لیے. اسپیکر صاحب نے 21 لاکھ کر لیے، لیکن لوگوں کو دینے کے لیے نوکریاں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سر ٹاپکس تو مزید ہیں لیکن ٹائم جو ہے وہ اب کم ہے، تو مزید ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.